पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले, काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज गद्दारों के नाम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वजाहत सईद खान, रोम से आपसे मुखातिब हूं। रोम ऑफ कोर्स गद्दारों का शहर है, बिकॉज रोम में दुनिया की तारीख में शायद सबसे बड़ी गद्दारी हुई थी जब ब्रूटस ने और दीगर और जमहूरियत पसंद सेनेटर्स ने जूलियस सीजर को सेनेट में बुला के उसकी आमरीत खत्म कर दी थी। उसे चाकू मार मार के रोम में पहली बार आमरीत खत्म करके जमहूरियत लाए थे। थिंग्स डिडंट वर्क आउट प्लान, फिर भी एक दिन की जो जमहूरियत मिली थी रोम को, वो सालों की आमरीत से बेहतर थी। इस पे लिटरेचर लिखा गया वगैरह। इसलिए आज शायद रोम एक सही जगह है, एक मेरा ख्याल है सूटेबल जगह है, जिधर कल जो ISPR में कहा गया है उसके बारे में बात की जाए। ऑब्वियसली कल ऑपरेशंस के बारे में बात हुई, उसके बारे में अभी मैं मेरे जो खुसूसी गेस्ट हैं उनसे बात करूंगा। जो कॉस्ट ऑफ वॉर है, जितनी शहादतें हमने दी हैं, मेरे जो गेस्ट हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि किस किस्म के मिलिट्री ऑपरेशंस में क्या क्या शहादत हुई हैं, उनकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं। ऑस्टेरिटी मेजर्स जो अपने मरकस करने लग गए हैं, अपनी पेट काटने लग गए हैं फौज, गुड फॉर देम। मगर इसकी ज्यादा डिटेल्स नहीं शेयर हुई DGSPR से, इस पर भी बात करेंगे। और एड टू सिविल पावर, जो सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त पाकिस्तान में सवालिया निशान है, सियासी नहीं है। क्या अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या फौज अपने जवान और ऑफिसर भेजेगी उन इलेक्शन बूथ्स को सिक्योर करने के लिए? ये भी बात जो DGSPR हैं वो गोल कर गए। मगर इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट की तरफ चलूं, मैं शायद अक्सर अपने बारे में कम बात करता हूं, क्योंकि द जर्नलिस्ट शुडंट बिकम द स्टोरी। मगर कल मुझे नाम से एक अंकल सरगम टाइप कैरेक्टर हैं, उनको जो हर किस्म का जर्नलिस्ट होता है ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, एक कैक्टस होता है, ये मैंने फूल है, ये मैंने इन्हीं से सीखा हुआ है। एक कैक्टस होता है जो अंदर से नरम होता है, बाहर से सख्त होता है और एक सख्त सवाल पूछता है। एक रोज पेटल होता है जो निछावर करता है अपने सवाल, और एक बड़े प्यारे प्यारे सवाल पूछता है। मगर एक जो होता है वो मनी प्लांट होता है, जो के तहत प्लांटेड एक सवाल पूछता है। वो जो साहब हैं अंकल सरगम, हमारे जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं के चैनल के, उन्होंने वो मनी प्लांट वाला सवाल पूछा, और उसमें मैं और मेरा दोस्त, मेरा कॉलीग, मेरा नॉट सो खामोश मुजाहिद आदिल राजा हम दोनों को गद्दार बोला गया। हमारे अलावा गद्दारी का जो इल्जाम है वो लगाया गया शाहीन सबाई साहब पे और ऑफ कोर्स हैदर मेहदी साहब पे। अजीब सी लिस्ट फहरिस्त है। वैसे तो दर्जनों के हिसाब से ब्लॉगर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, मगर इसमें दो मुजाहिद थे, दो गाजी थे, हैदर मेहदी साहब, आदिल राजा साहब, और फिर शाहीन सबाई साहब मेरे सीनियर हैं, बहुत बड़े हैं। और फिर मुझ गरीब को भी ये दावत दी गई कि मैं भी इस फहरिस्त को ज्वाइन करूं। सो आई वाज क्वाइट शॉक्ड। मैं छुट्टियों पे था, और फिर जब इल्जाम लगा कि मेरी जो है वो CIA, मोसाद, रॉ के अकाउंट्स के बजट से आ रही है, तो फिर मैं सोचा कि ये जो मेरा छोटा सा कमरा है, ये दिखा देता हूँ आपको। मेरा छोटा सा बेचारा कमरा है रोम में। ये तो अगर मैं वाकई CIA एजेंट होता तो जेम्स बॉन्ड स्टाइल लेक कोमो पे मेरी एस्टन मार्टिन खड़ी होती, बाहर मेरी छोटी सी फिएट खड़ी भी दिखा देता हूँ आदिल अभी आपको। तो आई डोंट नो व्हाट टू से एक्सेप्ट आई एम डिसअपॉइंटेड। मैं थोड़ा सा सैड हूँ आज। मैं थोड़ा सा, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं जो ISPR के DG ने जो ऑफिशियल बातें की हैं उस पे बात करूं आपसे, या जो हमारे बारे में उन्होंने बातें की हैं उस पे बात करूं। ओवर टू यू। यार वैश, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस। हमें अभी कार्टेल बना ही दिया गया है बकायदा तौर पे, एंड यू रिसेंटली बीन टू द लैंड ऑफ माफिया, सो नेचुरली यू नो आपने एक वीडियो भी उसके ऊपर किया, बड़ा जबरदस्त वीडियो वैसे यार, बड़ा मजा आया वो देख के। लेकिन ये आज जो है वो अंकल सरगम ने को जो प्लांटेड क्वेश्चन करवा के जो हमें टारगेट किया गया है,
that is also, that was very much expected, because इनको आप आईना दिखा रहे हो और आईना देखना इनको पसंद नहीं है, क्योंकि इतनी कोई चीज खूबसूरत नजर नहीं आ रही आगे से, बहुत करीह किस्म की, गंदी किस्म की, एक दज्जाली किस्म की जो है वो शक्ल नजर आ रही है, तो उसको देखना इनको पसंद नहीं है, इसलिए आईना, तो आईना दिखाने वाले भी पसंद नहीं है। तो आईना दिखाने वालों के बारे में इस किस्म के इल्जामात आज से थोड़ी लगते चले आए हैं, 75 साल से लग रहे हैं। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ब्रदर कि यू आर अमंग्स द लाइन ऑफ पीपल लाइक अहमद फराज, हबीब जालिब, फैज अहमद फैज, मैन वो लोग थे जिनको जला वतन किया गया इस चक्कर के अंदर, इन्हीं लोगों ने किया। और अगर मैं अगर थर्ड जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर 21 साल सर्विस के बाद, जिसके अभी भी जो है पूरा खानदान फौज के अंदर तीनों सर्विसेज के अंदर आर्मी एयरफोर्स नेवी में सर्व कर रहा है, और वो अगर गद्दार हो सकता है, कहलाया जा सकता है, और आप एक जिस बंदे ने मिलिट्री जर्नलिज्म, मिलिट्री एम्बेडेड जर्नलिज्म को कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान के अंदर और अपनी पूरी जिंदगी गुजारी उसके अंदर, अगर उसको गद्दार कहा जा सकता है, या एक सीनियर, आप तो अकाबरीन के अंदर आते हो, एक सीनियर शाहीन सबाई जैसा बंदा, एक गाजी हैदर मेहदी जैसा बंदा, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि आईना दिखा रहे हैं। बट दैट इज, उस पर बाद में बात करते हैं। वैज, यू लुक डिप्रेस्ड मैन, क्या मसला, तबीयत खराब है, क्या प्रॉब्लम क्या है? यू रियली डू लुक डिप्रेस्ड। नहीं नहीं लाले, तबीयत खराब की बात नहीं है, मगर देखो करोड़ों लोग जब आप ये वर्दी पहन के उधर खड़े होते हैं उस जीएचक्यू में, जिधर खुद आई वाज अ लिटिल शॉक, इधर के इस जीएचक्यू में मैं गिनती कर रहा था सुबह उठ के कि एक नहीं 3-4 आर्मी चीफ्स के साथ मैं उठा हुआ हूं, मैंने मतलब ब्रेकिंग की हैं, ब्रीफिंग्स की हैं, दर्जनों को कमांडर्स जीओसीज के साथ इंटरेक्शन की है, ब्रीफिंग्स ली हैं, समझने की कोशिश की है, और तकरीबन आधा दर्जन मेरा ख्याल है डीजीआई भुगते हैं। और ये ऑडिटोरियम जो है जिधर ये जबरदस्ती इनकी पीछे स्क्रीन है और झंडे लगे हैं, आदिल आप तो गए हुए हो उधर चिकलाला में और स्पेशली अपना जीएचक्यू में, ये एक सिंगल स्टोरी, मैं जब से आईएसपीआर जा रहा हूँ, जब से ये सिंगल स्टोरी, एक अंग्रेज के बिलेट स्वेटर्स होते थे, और मेरे सामने ये डिमोलिश हुए हैं, मेरे सामने ये साथ वाली कुछ दूर एक आरजी बिल्डिंग में 2 साल रहे हैं, मेरे सामने ये पूरी इमारत बनी है जिधर आज इनके स्टूडियोज हैं, इनके सोशल मीडिया सेल्स हैं, इनकी ऑडिटोरियम है, इदारा आप खुद हाँ शायद मैं बाकी बूढ़ा हो गया हूँ, गंजा हो गया हूँ, दाढ़ी मेरी सफेद हो गई, ये बाल मेरे कम वैसे तो बड़े अरसे से थे बट इन्होंने और कम कर दिए हैं, ये धूपें खा खा के इनके साथ मतलब कोई लाइन नहीं रही, कोई डिव नहीं, कोई ऐसी फॉर्मेशन नहीं रही। दिस इज वेयर आई मेट यू, हमारी मुलाकात थैंक्स टू आईएसपीआर होती है, एंड वो वो अलग किस्म का आईएसपीआर था, वो अतर अब्बास का आईएसपीआर था जो इंटरेस्टेड था कि फौज को खोले, ग्लासनोस्ट लाए, फौज के बारे में सिखाए लोगों को, और वो कॉन्सेप्ट ने लिखा था 15-16 साल पहले लिखा था, कन्विंस किया था जनरल कियानी को, जनरल अतर को, कि फौज को बिकॉज अब मुशर्रफ साहब चले गए हैं तो फौज को लोगों के करीब होना चाहिए और लोगों को फौज के करीब होना चाहिए, और जो इतनी बड़ा जिन ये खड़ा किया हुआ है, इसमें ये अलग अलग रेजिमेंट्स हैं, अलग अलग फाइटिंग आर्म्स हैं, सपोर्टिंग आर्म्स हैं, इनके बारे में इसलिए हमारी और आपकी मुलाकात हुई। आप फाइटिंग आर्म के शहजादे थे, आप आर्मर स्कूल में, आप आर्मर सेंटर में आप एडजुटेंट थे, उधर हमारी मुलाकात 15-16 साल पहले होती है। तो आई एम दैट गाय, एंड इट्स जस्ट वेरी स्ट्रेंज कि एक बंदा जिसका पहला बयान, मेरे दो बायलाइन एक साथ छपे थे स्कूल के रिसाले में, एक मैंने बची थी उसके लिए मैंने एक पोएम लिखी थी आदिल, ठीक है, और एक मैंने ना न्यूक्लियर वेपन्स पे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पे ऐसे लिखा था, तो वो दोनों एक साथ छपे, थोड़ा सा जो शायरी है वो भी छपी और थोड़ा ऐसे वो भी छपा। एंड जिस बंदे ने अपनी लाइफ डेडिकेट की हो, अपना करियर डेडिकेट किया, उसको आपने खड़े खड़े बना दिया, शाहीन सबाई साहब जैसे बंदे को आपने बना दिया, आपने 21 साल सर्विस की है, आपको ठीक है आपका बैक एंड फोर्थ हुआ है उनके साथ, बट यू कांट जस्ट एक स्वीपिंग स्टेटमेंट ऐसे दे सकते हैं कि हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, मुल्क दुश्मन नासिर के लिए, दुश्मन ममालिक के लिए
ان کے ایجنڈا پہ, ان کی فنڈنگ سے آپ, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی بات ہے. کدھر سے, کیا غیر آئینی بات ہم نے کی ہے؟ بائی دا وے پاکستان کے آئین میں کدھر لکھا ہے کہ آپ کہ سچ بولنا غیر آئینی ہے؟ یہ کوئی سمجھا دے. اور اگر کوئی آج تک سٹوری باؤنس نہیں ہوئی, اگر کوئی سٹوری باؤنس ہوتی ہے تو یہ بھی سمجھا دے. جو جن کی سٹوریز باؤنس ہوتی ہیں ان سے تو آپ بلا کے چائے سموسے دے کے ان کے سامنے آپ چائے ان سے آپ سوال پوچھواتے ہیں. اور یس, دوست ہیں ہمارے, سابق کالیگز ہیں. کامران نے بڑا آخر میں سوال کیا کہ آپ نے جو پرج کی ہے, جو پرج افسروں کی ہوئی ہے, جو سننے میں آ رہا ہے کہ آپ نے بہت سارے اچھے افسر فارغ کر دیے ہیں, اور فوج کو ریفارم کرنے کی جب سے جنرل عاصم منیر صاحب, یا بقول آپ کے عادل راجہ صاحب, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر صاحب جب سے آئے ہیں, تو آپ نے آفیسرز ینگ اینڈ اولڈ, ینگ جونیئر اینڈ سینئر آفیسرز کو اٹھا کے رکھ دیا ہے. اتنا اچھا سوال پوچھا کہ انٹرنلی کیا چل رہا ہے. تو اس پہ صاحب کہتے ہیں, اور صاحب کے بارے میں ابھی آتا ہوں, we'll talk about the DG in a minute, ذاتیات پہ شروع نہیں کرنا چاہیے تھا, مگر کہتے ہیں کہ ہماری جو پریس ریلیز ہے اس سے رجوع کریں. ارے بلایا کیوں ہے؟ اگر پریس ریلیز پڑھنے کے لیے بولا تھا, انگیجمنٹ مطلب اتنی بے عزتی جرنلسٹ اور جرنلزم کی کہ یار جا کے پریس ریلیز پڑھو, چلو ادھر سے, یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ What the hell sort of question was that? So I was like, good on Kamran Yusuf for asking an important question, but came on DGIS, کیا اتنا important question تھا, اس نے کہا کہ جا کے پریس ریلیز پڑھو. BC, so I don't know. I was just very disappointed, not just کہ ہمارے ساتھ کیا بولا ہے, ہم پہ کیا بولا ہے, but also کہ باقی لوگوں کو کیسے ٹریٹ کیا جا رہا تھا. So I don't know, that's it. میں ایک بات بتاتا ہوں, میں let me tell you something. In all honesty, انہوں نے کوئی بھی, جتنے بھی ہم نے سوالات اٹھائے ہیں ان کے انہوں نے جواب نہیں دیے, کیونکہ ان کو پتا ہے ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں. قانونی کارروائی یہ کہتے ہیں ہم کریں گے, وہ میری جائیداد ضبط کر لی, میری پراپرٹی کے علاوہ میرا پینشن ضبط کر لی, میرا پلاٹ جو فوج نے دیا انہوں نے سب بند کر دیا, گھر میرا مجھ سے لے لیا, ضبط کر لیا. اس طرح کے کام یہ ان کی قانونی کارروائی ہیں جن کی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے. سوالوں کا جواب یہ نہیں دیتے ہو, کہتے ہیں جی DGIS, آپ سوال کے جواب دو نا. نہیں ہے, بولو جھوٹا ہے. جب بولو کہ جھوٹا ہے تو پھر ہم آپ کو نکال کے ثبوت دکھائیں گے, پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے DGI نے دوسری شادی اپنی بیٹی کی کلاس فیلو سے کر کے رکھی ہوئی ہے, اس کے بعد بھی اس کی کون کون سی گرل فرینڈز ہیں, پھر وہ ہم بتائیں گے. تو پھر وہ تو نام بھی بتائیں گے, پھر ہم ایڈریس بھی بتائیں گے, پھر ہم تصویریں بھی دکھا دیں گے. لیکن ادھر آپ کی پر جلتے ہیں, ادھر آپ بات نہیں کرتے ہو, آپ کہتے ہو جی دشمن مخالف ایجنڈا ہے یار. تو یہ باتیں پھر اگر منہ کھلوا, ابھی تو ہم آپ کو اللہ گواہ ہے کہ ابھی بھی ہم نے آپ کی عزت رکھی ہوئی ہے. ابھی بھی صرف ہم 100 میں سے 20 باتیں آپ کو اس لیے بتاتے ہیں کہ بعد میں نیشنل سیکیورٹی ایشو نہ بن جائے, دشمن ایجنسیاں اس کو ایکسپلائٹ نہ کریں. لیکن آپ لوگ خود ملک سے دشمنی کر رہے ہو, تو پھر ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ آپ ہماری سوالوں کے کوسچنز کا آج دن تک آپ نے ایک بھی جواب نہیں دیا. الٹا بس آپ PTA کو کہتے ہو کہ وہ بھی آج میں نکال رہا ہوں کہ پاکستان میں اس کو بند کر دو ٹویٹر. اس کا ٹویٹر کہتا ہے کہ یار یہ اس طرح نہیں ہوتا, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹویٹر بند کر دیں گے. پھر ٹویٹر کہتا ہے اچھا جی ان لافل ہے تو ہمیں کورٹ آرڈر دکھاؤ, پھر ایک فکٹیشیس کورٹ آرڈر کے تھرو آپ بتاتے ہو یہ ان لافل ہے. پھر ٹویٹر پھر بھی صرف پاکستان میں ود ہیلڈ کر دیتا ہے ٹویٹس کون سی ہیں وہ میں آج بتانے لگا ہوں, جو ان کا پورا ماسٹر پلان ایکسپوز کر رہی ہو. یار آپ بتاؤ کہ یار میجر عادل راجہ جھوٹ بول رہا ہے, وجاد سعید خان جھوٹ بول رہا ہے, شاہین سبائی نے یہ بات جھوٹ بولی ہے, حیدر مہدی نے یہ بات جھوٹ بولی ہے. الٹا آپ عادل راجہ کے گھر کی عورتوں کی گندی جو ہے وہ غلط تصویریں, جو میرا اللہ گواہ ہے, جس عورت کو میں جانتا بھی نہیں اس کی تصویریں لگا کے کہ یہ اس کی بیوی ہے, اس کے ساتھ اس نے یہ کیا, یہ اس کی بیوی ہے جو UK میں ہے, یہ اس نے یہ کر دی. آپ کے ذاتیات پہ اٹیک کرتے ہو, تمام ویڈیو بنی ہوئی آپ کے سوشل میڈیا انفارمیشن آپریشن کی. اب یہ دس از یور رسپانس. تو چلو کوئی نہیں, اللہ بہتر گواہ ہے, ہم تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بتاؤ جدھر ہم واقعی غلط ہیں تو آپ منہ کے اوپر بتاؤ, تو پھر ہم آگے سے کاؤنٹر میں. آپ نے 1-2 دفعہ کوشش کر کے دیکھی, آپ کو کاؤنٹر میں ایسا کرارا تھپڑ پڑا جب ثبوت کے طور کے اوپر رکھ دیا, جو آپ نے کہا کہ آرمی چیف امریکہ نہیں گیا تھا, ثبوت رکھ دیا, فلائٹ پیتھ رکھ دیا, پھر خالی اس کا جہاز جو ہے وہ امب لینے گیا تھا امریکہ میں, تو وہ بھی نہیں ہوتے, یا امب لے کے بانٹنے گیا تھا, وہاں پہ وہ سیزن نہیں تھا. تو پھر آپ پھر چپ کر گئے. DGISPR نے یہ بات کی, اب ان کے پاس بات ہے ہی نہیں, کیونکہ آگے جو یہ بات کرتے ہیں تو ہم ہوا میں تو بات نہیں کر رہے, ہمارے پاس بھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے. پھر ہم ویڈیوز بھی دکھا دیں گے,
تو پھر بات تو یہ ہے نا ساری کی ساری, ادھر آپ جانا نہیں چاہتے, آپ کہتے ہیں غدار ہے غدار ہے غدار ہے, تو آج کا محاذ غداروں کے نام. ٹھیک ہے پھر ایجی تو ایجی صحیح. Yeah, well, I mean, the main thing is, however, اگر مجھے تھوڑا سا ہم آفیشلی بھی باتیں کریں, جو انہوں نے امپورٹنٹ, دیکھ جنگ بھی لگی ہوئی ہے, اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے لمبی انسرجنسی لگی ہوئی ہے بلوچستان میں, پاکستان کی تاریخ کی سب سے کاسٹلی وار لگی ہوئی ہے, وار آن ٹیرر, جسے لوگ آپ کی زبان استعمال کر رہا ہوں عادل راجہ, لو انٹینسٹی کانفلکٹ کہتے ہیں. کوئی لو انٹینسٹی نہیں رہی, اس کو کچھ اور اس کا نام رکھ دینا چاہیے, بیکاز اس نے 1 لاکھ سے زیادہ It is. تو یہ ٹھیک ہے, LIC جب شروع ہوئی تھی 15 سال پہلے, ہم نے جب کور کرنا شروع کی تھی, تو کہتے تھے LIC, ہم پوچھتے تھے کہ سر یہ LIC کیوں کہتے ہیں اسے, کہتے ہیں لو انٹینسٹی ہے, ادھر ہو گئی, ادھر بھڑک گئی, ادھر جھڑپ ہو گئی اس گاؤں میں, اس فلانے ڈسٹرکٹ میں, بٹ دس از ناٹ لو انٹینسٹی اینی مور. تو اس پہ جب بات ہوتی ہے, تو بسائڈ سینگ کہ فلانے بندے ہم نے جہنم رسید کیے, فلانے بندے آفیسرز مین شہید ہوئے, اینڈ دیٹس اٹ, with no follow-ups. ایک آپ نے اب اپنی ذاتیات پہ ذرا سا دور رکھتے ہیں, بات کرتے ہیں آپ کے دھندے کی بات کرتے ہیں. سر ہم نے بھی تھوڑا سا آپ کا دھندا کیا ہوا ہے, یونیفارم آپ پہنتے ہوں گے, مگر ہم نے بھی کام کیا, آستینے چھڑانے دیں مجھے آپ, ٹھیک ہے. اب چکر یہ ہے کہ ایک بلوچ انسرجنٹ کا نام لیا, جو آپ ہی کی سٹوری تھی کہ یہ مہینوں پہلے انہوں نے اس بلوچ انسرجنٹ کو پکڑا ہوا تھا, اور جے کرنے کے لیے انہوں نے اس بلوچ انسرجنٹ کو این وقت پہ یہ جسٹ وہ ویگ دا ڈاگ جو ہوتا ہے, جو ایک پریمس ہوتی ہے کہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے آج خبر بریک کر دو کہ بھئی ہم نے بلوچ انسرجنٹ سیریس پکڑ لیا ہے. اس بندے کے نام کے علاوہ there were no names shared. کسی کے بارے میں بات نہیں کی آپ نے کہ آپ نے ابھی تک اینٹی ٹیرر آپریشنز میں آپ نے 6-7 مہینے سے آپ ملک چلا رہے ہیں, آپ نے کور کیا کیا. آپ نے یہ نہیں بولا کہ افغان طالبان کے ساتھ آپ کے جو مذاکرات فیل ہوئے ہیں, اور حالانکہ ہر اٹیک آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے شروع ہوتا ہے, کے پی او کا اٹیک ادھر سے شروع ہوتا ہے, لکی مروہ تو وزیرستان سے تو ہوتا ہے, مگر اس کے جو مین ہینڈلرز ہیں وہ افغانستان میں ہیں. باقی جو ہے آپ کا پشاور کا اٹیک ہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ اس نے 75 لاکھ میں اٹیک لیا ہے, مگر آپ خود کابل کی جو رجیم ہے, جو آپ نے جسے آپ نے اتنے سال وہ لگایا ہے, اس سے کیا بات کر رہے ہیں, کوئی ڈیٹیلز نہیں بتائی آپ نے. پھر ویری امپورٹنٹلی آسٹیرٹی میجرز, کہ جی ہم نے جو اپنے وہ چائے سموسے ہیں وہ بند کر دی ہیں, اور جسے آپ کی زبان میں وہ کیا کہتے ہیں, نان آپریشنل پروکیورمنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ کہنا تو یہ جو جارگن ہے بڑا اچھا لگتا ہے, جب آپ انگریزی میں بولو تو انگریزی تھوڑی بہت آتی ہے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے جب آپ بولتے ہیں. شاید انکل سرگم کو نہیں سمجھ آئی, محسن نقوی صاحب کے جو میسنجر تھے, مگر آپ نے بولا کہ چائے سموسے کم ہو گئے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, مگر اس سب میں جو پرکس اور پریولیجز ہیں آفیسر کلاس کے, اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائیں. اور سب سے امپورٹنٹ سوال ایک بار نہیں 2 بار پوچھا گیا کہ یہ جو 8-2 سول پاور ہے, عادل, یہ جو انہوں نے بھیجا ہوا ہے, فلیٹ آؤٹ ریفیوز کیا ہوا ہے کہ ہم بندے الیکشن کے لیے نہیں بھیج سکتے. ٹھیک ہے, اوکے, آپ کی فوج ہے, آپ کے پاس 9 کور ہیں, آپ کے پاس 250 انفنٹری بٹالینز ہیں, آپ کے پاس 30-35 ڈیوز ہیں, ایسا ہی ہے, موٹا موٹے ایسا ہی ہے نا عادل, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 7.5 لاکھ کا 7.5 لاکھ بندہ پورا میرا فوجی ہے, وہ سب لڑ رہا ہے, اور میں ایک پولنگ بوتھ کو سیکیور کرنے کے لیے 2 یا 3 فوجی چاہیے, ایک ادھر چاہیے, ایک باہر چاہیے, ایک پیرامیٹر میں چاہیے, ایک کے پاس وائرلیس ہونا چاہیے. عادل تو نے بھی انٹرنل سیکیورٹی ایز ڈیوٹی کی ہوئی ہے, رائٹ؟ دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. آپ کو پورا ایک بٹالین نہیں چاہیے ایک بوتھ کے لیے. تو یہ جو ٹیکنیکل سوال ہیں, جب آپ سے پوچھا جائے کہ اگر ایک بوتھ کے لیے اگر 2 یا 3 لڑکے چاہیے, تو آپ کس حساب سے, حالانکہ انجینئرز کو بھی اب تو یہ جو خود جس ریجیمنٹ سے ہیں عادل, آپ کو پتا ہے انجینئرز خود بھی بیٹل ٹرینڈ ہوتے ہیں, ان کی بھی کمبیٹ ٹریننگ ہوتی ہے. انجینئر کا یہ نہیں مطلب یہ پورا دن کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے یا گاڑیوں کی آپس ایریا میں جو ہے وہ اسپیشلائزڈ کام کر رہی ہیں, انفینٹری تو پوری نہیں ہوتی ہے, تو یو این مشن کے اوپر گئی ہوئی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. تو جب سب کمبیٹ ٹرینڈ ہیں اور سب کو آئی ایس ڈیوٹیز کے اوپر آپ کو کام ہے, تو آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے میں ہوں گا گدھا, ہوں گا پٹھان, مگر میں نہیں کنونسڈ کہ 7.5 لاکھ کا 7.5 لاکھ فوجی, پوری فوج جنگ لڑ رہی ہے, ریزروز ہیں آپ کے, اس کا ہوتا ہے, رینجرز کا کیا رول ہے, ان کا کیا ہوتا ہے,
ایفسیز آپ کے نیچے ہیں, ان کا کیا ہوتا ہے؟ یہ کس کھاتے میں آپ کروڑوں اربوں ڈالرز کا جو آپ کے بجٹس ہیں, آپ نے بس ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی کہ نہیں جی ہم 8 to civil power میں ہم بزی ہیں, آج کل جنگ لڑ رہے ہیں, یہ جو طالبان ہیں اور یہ جو ہندوستان ہے, یہ جو افغانستانی ہے, یہ جو ایرانی ہیں, ان کے ساتھ ہم بہت بزی ہیں, تو آپ جائیں بڑھیں. مگر انٹرسٹنگلی جب بات آئی وہ جو اکاڑا فارمز ہیں ان کے, جو اکاڑا فارمز نے دوسرے جو گورنمنٹ آف پنجاب کے جو انہیں زمینیں دینا چاہ رہی ہے جہیز میں, کیونکہ obviously رشتہ ہوا ہے ان کا, تو جو جہیز میں جو زمینیں دینا چاہ رہی ہے, جو لاہور ہائی کورٹ نے روک لیا ہے کہ نہیں یہ شادی نہیں ہو سکتی, یہ جہیز نہیں جا سکتا, یہ ناجائز ہے, یہ جہیز نہیں ہے, اس پہ کھڑے ہو گئے کہ اس پہ فوڈ سیکورٹی یاد آ گئی. تو اٹ واز کوائٹ سیڈ کہ ایک ایسا بندہ جس کی ریپوٹیشن میں نے تو سنی تھی کہ بڑا ایکٹیو ہے, اب ڈی جی پہ تھوڑا آتے ہیں, میں نے سنا تھا بڑا ایکٹیو ہے, دن میں صبح ورک آؤٹ کرتا ہے, اس کے ایک دو دوست ہیں ڈی جی صاحب کے جو اس کے ساتھ کلب میں, یہ نہیں بتاؤں گا کون سا کلب, ادھر جم میں ہوتے ہیں, کہتے ہیں بڑا ایکٹیو ہے, بڑا فٹ ہے, بڑا سالڈ بندہ ہے, مینٹلی بڑا اسٹرانگ ہے, صبح نیور مسز اے جم ڈے. نظر آ رہا تھا کل اس وردی میں فٹ لگ رہے تھے, اکثر جو جرنیل ہوتے ہیں ان کے پیٹ نکل آتے ہیں. ادھار کی وردی, ویج ادھار کی وردی. اچھا یہ کیا کہانی ہے ادھار کی وردی کی وہ کہانی؟ ایس ایس جی کا نیا یونیفارم ہے, وہ اسپیشل وی سی جی ایس براوو جنرل عنایت حسین ان کا باس ہے, وہ جو اے پی ایس پشاور اٹیک کے وقت جو بریگیڈ کمانڈر تھا, جی بی والا جو ہے بھائی, اس نے اس کو اسپیشل کہا کہ ای ایم ای کا جرنیل, اس کو تو کوئی سمجھتا کوئی نہیں ہے, اس کو ایس ایس جی کا یونیفارم پہناؤ, پتہ چلے کہ واقعی بھائی بڑا تگڑا قسم کا ڈی جی کھڑا ہوا ہے, کوئی دہشت وحشت بنے, سیولینز پہ دہشت نہیں بیٹھے گی ورنہ, تو اس لیے اس کو ایس ایس جی کی ادھاری وردی پہنائی. اور دوسرا ویج جسٹ لیٹ می پوائنٹ آؤٹ, میں نے وہاں پہ رہتے ہوئے جب میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا تو بلوچستان کے ایشو کے اوپر میں نے آرٹیکل نیشن کے اندر بڑا ڈیٹیل لکھا, ریکویسٹ آف اے بلوچی آفسر, بکٹی آفسر تھا میرے پاس آیا, وہ کوئی اپنا میس کمیونیکیشن کے اندر جو ہے ایم فل کر رہا تھا, کوئی یہ 4-5 آئے آئی ایس پی آر کے لڑکے, ان کے ساتھ وہ بھی آ گیا. اس نے جب انہوں نے میرا انٹرویو لینا تھا کہ کالمسٹ کا ہمارا کوئی وہ ملا ہوا تھا اسائنمنٹ ان کو ایم فل کے لیے, وہ جب انہوں نے کر لیا تو وہ پیچھے بیٹھا رہ گیا. اس نے کہا سر میری ریکویسٹ ہے, اللہ کا واسطہ میری بات سنیں. میں کہا بیٹھ جا. لیٹ نائٹ ہماری بڑی لمبی پھر سیشن اس کے ساتھ لگا. میں نے اس سے وعدہ کیا کہ آئی ول ریز دس ایشو. میں نے نیشن میں آرٹیکل لکھا, اور میرا آرٹیکل ظاہری بات ہے کہ ویٹ ہو کے جاتے تھے آئی ایس پی آر سے, اور وہ ایز اٹ از اس نے کاٹنے کی کوشش کی. میں کہا نہیں سر کاٹنا ہے تو میں لکھوں گا ہی نہیں آئندہ. ایز اٹ از میں نے چھپوایا. بگڑے شفیق والا نے اس کے اوپر, بگڑے امتیاز نے رولا ڈالنے کی کوشش کی. میں کہا نہیں ایز اٹ از چھپے گا. اس میں نے لکھا, اس مجھے جو میجر نے بتایا تھا, انہوں نے کہا کہ سر میرا باپ میں سردار ہے اپنے ٹرائب کا, ٹھیک ہے, میں سوئی کیڈٹ کالج بنا تو اس کی وجہ سے جب شروع کے بیچ میں پہلے ایک دوسرے بیچ میں آیا, میں نے کمیشن لے لیا, اب میں میجر ہوں. 11 سال میرا باپ جو ہے وہ اسٹیٹ کی قید میں رہا ہے, مسنگ پرسن میں تھا. 11 سال میں کوششیں کرتا جنرل مشرف سے شروع ہو کے اب میرا باپ آخر واپس آیا. 11 سال میری سروس کی عوض, ٹھیک ہے, اور میرے باپ کے واپس آنے کی وجہ سے 4000 میرا ٹرائب مین جو پہاڑوں پہ چڑھا ہوا تھا وہ واپس آ گیا, اس نے اپنا ہتھیار پھینک دیا. کہتے سر آپ لوگ بات ہی نہیں کرتے ہو, آپ گولی مارتے ہو پہلے, بات کرتے ہو بعد میں. ہر افسر کو جلدی ہوتی ہے کہ جتنے بندے میں نے مار دیے وہ میری پروگرس ہے, اور دس از دا تھاٹ پروسیس کہ بندے مار دیے وہ میری پروگرس ہے. چاہے وہ سڑک کے اوپر بیچارہ جو ہے وہ سیولین چل رہا ہے, چاہے کتا مار دیا ہے, وہ کہتے ہیں جی ٹیررسٹ مار دیا ہم نے. یہ جو انہوں نے بلوچ مارا ہے, جو جس کا آپ بات کر رہے ہو سردار مارا ہے, اس کو جس بریگیڈیئر نے 5 مہینے پہلے پکڑا تھا کلبھوشن کے جو آپریشن ہے کلبھوشن جادو کا, اس کا بھی آپریشن انچارج وہی بریگیڈیئر تھا, بریگیڈیئر عامر. مجھے ڈائریکٹ دھمکیوں کے فون آئے بھائی یو کے لندن ایمبیسی سے, ایل او سیکشن سے, کہ سر اگر آپ نے, میں نے پہلے ٹویٹ کر دی کہ یہ جھوٹ ہے اور میں اس پہ وی لاگ کر رہا ہوں, سر ٹویٹ ڈیلیٹ نہ کی اگر تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں کہا جا اپنا کام کر رہے, تو کاکا کل دا مینو دس رہے ہیں. اس کے بعد مجھے ڈائریکٹ جو ہے میرے جو دوست بن کے میرے اندر گھسے ہوئے ان کے فون آئے, یہ بڑا خطرناک ہو جائے گا, نیشنل سیکورٹی ایشو ہو جائے گا. اور میں کہا باسنو اس بریگیڈیئر کو, وہ وہی بریگیڈیئر ہے جس نے مریم کی کال ٹیپ ڈی جی سی کے آرڈر کے اوپر کی تھی,
جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ صحت کارڈ ختم کر دو اور عمران خان کے پاس کچھ ہے نہیں, اور مریم وغیرہ اس پہ پڑ گئے تو اس کو جو ہے وہ ایگزامپل بنا دی گئی, اس کا دفتر سیز کر لیا, انسرمونیسلی اس کو جو ہے اٹھا کے گھر میں فورسفلی اس کو شٹ کر دیا گیا. یہ اس کو جو ہے جزا ملی اپنے کاموں کی, ٹھیک ہے, اور اسی کے آپریشن کو جو ہے اپنا انہوں نے سارا کوشش کی. یار یہ اس طرح نوکریاں بنتی ہیں, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ان کی نوکریاں, ان کی جرنیلیاں اس طرح بنتی ہیں بھائی. بلوچی مار دو, اب خیبر پختون مار دو, اب تو پنجابی بھی مسنگ پرسن بنا دو, سندھی مار دو, ٹیررسٹ بتا دو, ڈاکو بتا دو, اور وہ آپ کی نوکری بن جائے گی ان کا. اور یہ صرف وہاں 1 سال کے لیے جاتے ہیں آپسیریا کے اندر, ٹھیک ہے, اس سال میں انہوں نے پرفارمنس دکھانی ہے. پرفارمنس ان کی ٹوٹل بنیاد ہے لاشیں. اب کوئی جب وہ اگلے ریٹیلیٹ کرتے ہیں, بندہ ان کا مارتے ہیں, تو جواب میں آپ کو پتا ہے اگلے دن آ جاتا ہے فلانے دہشت گرد مارے گئے. اب یہ چیز میں آپ کو بریکنگ میں آپ کو پہلی دے دی ہے, ڈی جی آئی کی دوسری شادی کس سے ہوئی ہوئی ہے. اب میں دوسری بریکنگ آپ کو یہ دے رہا ہوں, یہ جو آلریڈی پکڑ کے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں بندے, ان کو جیلوں میں مارنے کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اندر سے ٹی بی ہو جائے, مر جائیں, ان کو نکالتے ہیں. اور ویج میڈیا میں پیچھے سے جتنی مرضی تصویریں اٹھا کے دیکھ لیں, جو کہتے ہیں اگلے دن دہشت گرد مارے گئے, بیچاروں کے جوتے میں پیروں میں چپلیاں ہوتی ہیں. وہ کون سا ٹیررسٹ چپلوں میں, ہوائی چپلوں کے اندر ہوتا ہے, یا چپلیں ہوتی نہیں ہیں فٹ, اور سکے سکے بیچارے مرے مرے ہوتے ہیں کیونکہ کھانا ان کو نہیں مل رہا ہوتا اندر, ان کو مارنے کے لیے اندر رکھا ہوا ہے مسنگ پرسن, اور جب مار جاتے ہیں تو ان مارک گریو میں ان کو دبا دیا جاتا ہے. میں I am a witness to it. I swear to Allah Almighty, and اگر کوئی ہیومن رائٹ کمیشن بیٹھے گا تو میں بتاؤں گا کہ کدھر کدھر جو ہے کیا کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے اس وقت بھی بولا تھا الحمدللہ میری واچ میں ایک بھی بندہ اس طرح نہیں مارا گیا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں this is what they do, they take them and they kill them اور throw them. کیونکہ لاشوں پہ سر نوکریاں بن رہی ہیں. اب یہ پرابلم ہے, اس لیے یہ بات نہیں کرتے. میں نے لکھا یار, میں نے بولا کتنی دفعہ, they are not just ready to talk to their own people, they are themselves creating the terrorist. آپ کسی کا باپ مارو گے, اس کا بیٹا سٹیٹ سے بدلہ لے گا بھائی. آپ کسی کا بڑا بھائی مارو گے, چھوٹا بھائی بدلہ لے گا. آپ کسی کے بیٹا مار دو گے, اس کی ماں خود کچھ بن جائے گی. بھائی کیا کر رہے ہو یار آپ. This is the entire fucking this یہ کارڈ نہیں باج, ٹھیک ہے, this is the entire effing problem. This is the entire problem یار. ابھی آپ مجھے بتاؤ, میں آپ کو بتا دوں, میں written about it. ان کو لاشوں پہ نوکریاں بن رہی ہیں ان کی. اور اس کو ای ایم ای کے بیچارے میجر جنرل کو بھائی وہ صبح کلب میں جا کے کھیلنے ویلنے کے علاوہ کیا پتا ہے. اس کو تو اسکرپٹ پورا جنرل عنایت حسین نے لکھ کے دیا ہے, اور عنایت حسین کا بعد فوج کا ہیڈ ماسٹر ہے, چیف آف جنرل سٹاف. چیف آف جنرل سٹاف نے اس کو آرڈر بتایا, اینڈ کر لے منڈیا, ٹھیک ہے. you know یہ جو it's really strange. ایک تو to your point, دو چیزیں. To your point کہ یہ جو shoot first ask questions later والی جو فوج ہے, ہاں ہے, اس کے اوپر سالوں سے, دہائی سے, بنگلہ دیش سے پہلے اور بنگلہ دیش کے بعد سے اس کے اوپر ڈبیٹ چھڑی ہوئی ہے. اور یہ عادت جو ہے یہ ایسٹ ونگ میں بھی تھی, یہ ویسٹ ونگ میں بھی آئی ہے یہ عادت, ایبسولوٹلی. اور 71 کی جو ٹریجڈی ہے اس میں بہت سارے ویریبلز ہیں, بھٹو صاحب ہیں, مجیب صاحب ہیں, اندرا گاندھی صاحب ہیں, مگر الٹیمیٹلی نیازی صاحب ہیں, جو بھی ہے, یا خان صاحب ہیں, ان کی گرل فرینڈ جو بھی تھی, نام نہیں لوں گا, یہ سب ویریبلز ہیں. مگر سب سے بڑا جو ویریبل تھا وہ لوکلز کے ساتھ شوٹ فرسٹ آسک کوسچنز لیٹر والی جو مینٹالٹی تھی, وہ ہے جو آج پھر ہر ایک کے ساتھ, چاہے وہ ہمارے ساتھ ہو, چاہے وہ بلوچستان کے ساتھ ہو. مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے عادل کہ سب فوجی ایسے نہیں ہیں, اینڈ میں بیلنس ضروری ہے. میں گیا تھا ایک, میرے خیال میں نارتھ وزیرستان میں تھا, جنرل آفیسر کا نام نہیں لوں گا, اب جنرل آفیسر ہو گئے, وہ اس وقت بریگیڈ چلا رہے تھے. میں آیا, مطلب اٹ واز لٹرلی ایک انسرجنٹ کا وہ ہیڈ کوارٹر تھا جدھر انہوں نے اپنا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر BHQ بنایا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور اس بندے نے مارکر سے دیوار پہ, اس بریگیڈیئر نے دیوار پہ, اب وہ جنرل ہے, بڑا مشہور جنرل ہے, دیوار پہ اس نے پورا نا آرگینوگرام جو پشتون ٹرائبز ہیں اس علاقے کے, ان کا بنا ہوا تھا. اور اس نے نا پشتو میں بھی لکھا ہوا تھا, اردو میں بھی لکھا ہوا تھا, اور انگریزی میں بھی لکھا ہوا تھا. میں کہا سر آپ یہ کیا کر رہے ہیں, مطلب آپ نے کتنی کتی پی لی ہے, یہ کتنے آپ فارغ ہوئے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. کہتا یار یہ میرا کام ہے. میں نے کہا پلیز ایکسپلین. کہتا یار یہ کمپلیکیٹڈ قسم کا ٹرائبل سیٹ اپ ہے کہ ایک کے اگر جنازے پہ چلے جاؤ تو دوسرا والا, اگلا دوسرا ٹرائب اگلے دن اٹیک کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. ایک کی شادی پہ چلے جاؤ, دوسرا بندہ اگلے دن سوسائڈ بامبر بھیج دیتا ہے.
तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, किससे गले मिलो तो वो पता, उसे पता है कि आप गले में मुझसे आपने खाली हाथ मिलाया, वो अगली बार आपका जो आरओडी लगा होता है उस पर वो अटैक करवा देता है। तो एक बड़ा नाजुक किस्म का इकोसिस्टम है और मुझे उस हिसाब से चलना। आई वाज वेरी इंप्रेस्ड कि एक बंदा जो उधर टी ब्रेकिंग करे, सिगरेट पिए, जो भी करे, राइट, उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे उस ब्रिगेडियर को कि ये इतना इंट्रिकेटली एक जो जंग है उसके बारे में सोचे। ऐसे ऑफिसर्स आते हैं बट कम है और मैं डिसअपॉइंटेड हूं, स्पेशली जिसे आप हेडमास्टर साहब कह रहे हैं, जो कहते हैं फौज के सबसे पढ़े लिखे शायद इस वक्त इसके जनरल अहमद सईद। That's why he's the headmaster. That's why he's the headmaster. That's right. Yeah. But मुझे याद है आदिल कि 5-6 साल पुरानी कहानी है कि जब ये डीजी रेंजर्स थे, ये पहुंचे अपना क्या कहते हैं, मैं पहुंचा कराची एंड मुझे कुछ काम था, ऑब्वियसली कोई इट वाज अ पॉलिटिकल स्टोरी, एमक्यूएम की कोई स्टोरी, टिपिकल कराची बकवास जो चल रही होती है कराची में, जो चुतियाबे चल रहे होते हैं, उस किस्म की स्टोरी थी। कहते हैं कि यार वजाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, कहते वजाद डोंट यू गेट सिक ऑफ दिस? मैं कहा सर आई डू। कहते वही साइकिल है, अभी मैं तुम्हें भेजूंगा फलाने एरिया में जो एमक्यूएम इज दैट, इट्स लाइक डू समथिंग मोर वर्थवाइल। लव अल्फाज उनके। मैं कहा सर क्या? कहते हैं कम है। इन्होंने मैप निकाला सिंध का, आदिल सिंध का, पूरे सिंध का मैप निकाला। कहते हैं मैं तुझे प्रोटेक्शन दूंगा, तू अगर प्रॉमिस करता है इधर जा इधर जा इधर जा इधर जा। मुझे ना सिंध के सबसे दूर दराज इलाके, जो सबसे गरीब इलाके, सबसे पसमानदा इलाके, जिधर फौज तक नहीं पहुंची, खाली रेंजर्स गए हैं, ऐसे इलाके, राइट। कहते हैं कि हमें नहीं कवर करो, लोगों को कवर करो। मैं नहीं चाह रहा कि दिखाओ कि मैंने इधर कैंटीन बनाई है और इधर पानी लगाया है और इधर ये अस्पताल बनाया। कहता है नहीं, जस्ट गो कवर स्टेट पीपल। सिंध के लोग कितने पिस रहे हैं। मैंने 2 हफ्ते आदिल, इस बंदे ने जो रोड मैप मुझे बना के दिया, मैंने 2 हफ्ते सिंध का महाज किया, जाके देखें, दुनिया टीवी के लिए किया था, आपने भी देखा होगा। बट आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि बंदा, यूजुअली जर्नैल जो होते हैं वो कहते हैं कि मेरा इंटरव्यू करो, मैंने जो काम किए हैं, कारकर्दगी की है, उनको दिखाओ। ये बंदा ने उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। बट मैं शॉक्ड हूं कि आज जैसे फौज चल रही है, वही बंदा 4 साल 5 साल पहले कुछ और था। एंड आई डोंट नो कि इस बंदे की इनपुट जिसे भी जा रही है, एंड आई एम असूमिंग सीजीएस की इनपुट किसे नहीं जाती, ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है। ऊपर एक बंदा है, नीचे 7.5 लाख He is बंदा the है। ustad of the Lieutenant General retired Asim Munir. This is what I am told. ऐसा ही है। तो आई एम क्वाइट शॉक कि एक ऐसा पढ़ा लिखा बंदा, जिसकी बहुत इज्जत मैं जाती तौर पे करता हूँ, फौज करती है, हेडमास्टर उसका लकब है, हेडमास्टर एक उस्ताद ही होता है, सबसे बड़ा उस्ताद होता है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि इनको क्या हो जाता है जब इनको ये जीएचक्यू में जाके इनको की चकलाली की हवा लगती है। आदिल राजा साहब आप भी बताएंगे कि क्या टी ब्रेक में डालता है कि ये अच्छे ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। प्लीज टेल मी, क्लोजिंग रिमार्क्स दें ताकि फिर हम रैप करें। नजरिया जरूरत, वन वर्ड, एक। दूसरा, द क्लब ऑफ जनरल्स, डीजी रेंजर्स इज स्टिल ऑपरेशनल कमांड, और उसके पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो लग्जरीज एंजॉय कर सके जो ऑफर की जाती हैं आफ्टर बिकमिंग अ जनरल। बट एज सून एज ही इज फ्री फ्रॉम देयर, देन ही रियलाइजेस दैट वाओ यार, इट्स अ वंडरलैंड। मतलब उसके तो बैठने के लिए, अगर एक, मैंने तो ऐसे ब्रिगेड कमांडर्स देखे हैं जो अगर जीओसी का विजिट है या कोई कमांडर आ रहा है और उसका नाइट स्टे है, तो वो टॉयलेट के ऊपर बैठ के चेक करते हैं कि इज इट कंफर्टेबल टू सिट और नॉट, एंड इफ इट इज नॉट, देन दे गेट के ये तुम्हारे, यू गॉट लाइक 5 hours चेंज दिस टॉयलेट सीट. I swear this is what has been happening, because the other guy, he's Right. expecting that kind of luxury, you know, because उसको आदत डाल दी है। मैं इसको एक्सप्लेन करता था पहले कि आपने ये बाबे है ना, हम इनको बाबे कहते हैं ना, यार बाबा आ रहा है, बाबा चला गया, इन्होंने बाबों को बेबी बना दिया ना, बेबी सर, सब अच्छा है सर, ऑल गुड है सर। मतलब वो बात जो है कि हर खड़ी चीज को सलूट और लेटी चीज को चूना, वो वाली जो कहानी इन्होंने की है ना यार, उसने इनको खराब कर दिया। ये जर्नल्स को जनरल रहने नहीं दिया। आप एक जनरल बनता है, उसको वेलकम टू द जनरल्स क्लब, सीजीएस की तरफ से कार्ड जाता है और उसको बताया जाता है, एजी की तरफ से लेटर जाता है कि भाई ये तुम्हारे बेनिफिट्स हैं।
اور جنرل اگر پروموٹ لیفٹیننٹ جنرل نہ بھی ہو تو اس کو زیادہ موجیں ہیں اس کی کہ اس نے بائی ایج 60 سال پہ ریٹائر ہونا ہے, تو اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اپنا ایک ایسو رکھے گا صرف اس کے گھر بنانے کے لیے, اور ایک ٹیم رکھے گا جو کہ گھر بیچ رہی ہے اور نیا پراپرٹی لے رہی ہے, اور اس کا سارا ٹائم جو ہے انویسٹمنٹس کے بارے میں سوچنے میں لگے گا, کیونکہ اس کو اپوائنٹمنٹ اس قسم کی دے دیں گے. اگر وہ لیفٹیننٹ جنرل نہیں بنتا نظر آ رہا تو اس کو کہیں مطلب سائڈ پہ ہیومن ریسورس دائیں بائیں یہ وہ مطلب بڑے کھاتے کھلے میں ہیں, ایم ایل آر سی تے فلانا ڈینگا, تو اس کا کام ہی یہ رہ جائے گا پیچھے. تو وہ یہ سسٹم جو ہے یہ خود بخود ٹاپ ہیوی ہونے کے بعد یہ جو تھاٹ پروسیس ہے ان کا یہ خراب ہو گیا ہے. حالانکہ میرے خیال میں جنرل محمد سعید بڑا پروفیشنل آفسر ہے یار, بڑے میں نے ان کی تعریفیں سنی تھی, لیکن جو آپ بات کرے اس سے کانٹرڈکٹ ہی کرے گا. وہ ان کا جو پی آر او تھا وہ مجھے وہاں پہ ان کی مشہوری کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ ریکویسٹ ڈیلی کرتا تھا, لیکن وہ میرا یار تھا, میرا میٹ تھا, اس لیے میں آئی ڈونٹ نو وہ اپنی نوکری سیٹ کر رہا ہوگا, ضروری نہیں ہے کہ اس کو ڈی جی نہیں کہا ہو یہ بات. بٹ دا تھنگ از کہ یہ جو کچھ بھی ابھی ہو رہا ہے اس وقت, جو کچھ چل رہا ہے اس فوج کے اندر, اس کا کرکس لائن یہ ہے کہ یہ انہوں نے بابوں کو بیبی بنا دیا ہے. جنرلز کو آپ نے اتنا زیادہ پیمپر کر دیا ہے کہ ابھی وہ جو ہے ٹف ٹائم, مجھے نہیں لگتا کہ ٹف ٹائم کے لیے وہ تیار بھی ہوں گے. ابھی وہ دیکھنا, ویسے بھی جنرلز نے کون سا وار زون میں ہونا ہے. جنرلز یو نو دے سٹ ان دی ہیڈ کوارٹرز اینڈ دی ینگ مین فائٹ اینڈ دے ڈائی. ابھی بھی روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے جوان اور آپ کے افسران ڈیلی سن ا ڈے از دا کاسٹ وی پے آن ایوریج, اگر آپ دیکھو تو ٹھیک ہے, دس از دا کاسٹ دا پاکستان آرمی از پیئنگ for the young people, for Pakistan, for the survival of Pakistan. لیکن درمیان میں یہی بابے آپ کے انہی کے اندر سے لوگ, عاصم منیر صاحب نہیں چاہتے کہ جی الیکشن ہو, ایک دھماکہ ہو جاتا ہے. اب میں جس وقت 2010 میں تھا اس وقت 1.5 کروڑ میں سیوسائڈ بامبر خریدا جاتا تھا. کوئی اس کو نہیں ہے, اس کے ہینڈلر کو آپ نے پیسے دینے ہیں, کیوں پھٹنا ہے اس کو نہیں پتا بھائی. اس کو انڈوکٹرینیٹ کر دیا گیا ہے بیچارے کے, جس بندے کے 12 بچے ہیں. تو ہمارا پاکستان بیچارے ویلے لوگ ہیں, بچہ پیدا کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہے نہیں ہے. ہم مذاق میں کہتے تھے, عذرا مذاق, جب میں تورخم پہ بیٹھا ہوتا تھا تو لوگ مجھے کہتے تھے, میں کہتا یار یہ خودکش اتنے کدھر سے آتے ہیں. تو وہ لوکل جو ادھر کا مشر تھا وہ مجھے کہتا تھا کہ میجر صاحب خو 11-12 بچے ہیں ہر کسی کے, تو وہ تو اس کا آٹا بھی پورا نہیں کر سکتا, تو 2-3 مدرسے کو دے دیتا ہے. وہ مدرسہ جو مرضی کرے, اس کو جو مرضی تیار کرے, اس کے بعد وہ مطلب خودکش بھی وہی بن جاتے ہیں, اور تھوڑے بہت پیسے مل جاتے ہیں بیچارے غریب لوگوں کو جب بچہ خودکش میں مارا جاتا ہے. تو دس از دا انٹائر پروسیس نا. اس میں ابھی بھی یہ خریدتے ہیں, گاڑی والے کا علیحدہ ریٹ تھا, بغیر گاڑی والے کا علیحدہ ریٹ تھا. تو وہ ابھی بھی یہی کام چل رہا ہے یار پاکستان کے اندر. افغانستان تو پاکستان کا بارڈر ابھی بھی اتنا ہی پورس ہے, اور پاکستان کی ٹرائبل بیلٹ میں ابھی بھی وہی کام چل رہا ہے. بات میں آپ کو دیکھو, موٹیو تو آپ خود دے رہے ہو نا, آپ نے آپریشن کرنا ہے, آپ بات نہیں کرنی ہے, آپ نے گولی چلانی ہے. فائر فرسٹ ٹاک لیٹر کی آپ کی پالیسی ہے, ٹھیک ہے. ٹاک آپ کہتے ہیں ویسٹ آف ٹائم. آپ کا آرمی چیف ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جا کے ابھی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے, جو چوروں کی پارلیمنٹ جو 60% کنوکٹڈ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی پارلیمنٹ میں جا کے یہی کہا ہے کہ جی بات مذاکرات کرنا واز اے مسٹیک. بھائی دنیا کے تمام مسئلے مذاکرات کے ساتھ ہی حل ہوئے ہیں, نہ حل ہوں تو ورلڈ وارز ہوتی ہیں, گریٹ ٹریجڈیز ہوتی ہیں. آپ گریٹ ٹریجڈی چاہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم نے مذاکرات نہیں کرنے ہیں اور آپ نے صرف یہ ڈنڈا ڈولی پروگرام کرنا ہے. تو اس ڈنڈا ڈولی پروگرام کے اندر جب آپ کی ٹیکٹکس کیا ہے, اسٹریٹجی تو چلو آپ کو سمجھ آ گئی. ابھی ٹیکٹکس گراؤنڈ پہ یہ ہے کہ آپ نے کہتے ہو کہ یار جو ہر کمانڈر کو یہ بات ذہن میں ہوتی ہے کہ یار ہر سی او کہتا ہے, ہر او سی کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے بچانے ہیں, میری سکسیس یہ ہے, اگلے بندے میں نے مارنے ہیں, اپنے بندے بچانے ہیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے آگے کیا ہے. میں نے خود اپنا 1 سال پورا کر کے یہاں سے نکلنا ہے یا 2 سال, اور اپنے بندے جتنے میں بچا کے نکل آیا وہ میری کامیابی ہے. دس از دا تھاٹ پروسیس میں اندر آپ کو بتا رہا ہوں. nothing wrong with it, actually nothing wrong with it. What's wrong with it is جب آپ کہتے ہو کہ یار بندہ کدھر ہے, جس کو یہ لسٹ آئی ہے کدھر ہے, فلانا گاؤں ہے اور فلانا گاؤں ہے, ٹھیک ہے. آپ ایک رات پہلے جو آپ کے پاس میڈیم آرٹلری ہے یا ہیوی کا بھی آپ کا بیٹری لگی ہوئی ہے, ہیوی کو بھی آپ اس کے کوآرڈینیٹس پاس کرتے ہو کہ بھائی یہ this is the these are the grid references, this is the village, pound it throughout the night, pound it. آپ کے اپنے پاس فیلڈ مطلب ہے جو لوگ عادل راجہ کی طرح شاید اتنے وہ نہیں ہیں ایکسپیرینس. ہیوی کا مطلب ہے جو بڑی جو آرٹلری کی جو گنز لگی ہوتی ہیں, ہیوی گنز اسے فوجی زبان میں کہتے ہیں, جو بڑا توپخانہ جو ہوتا ہے, جو
کی بات جو دشمن کے خلاف, دشمن کی فوج کے خلاف جنگ میں استعمال ہوتی ہیں صرف. آپ ان کے گولے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں, آپ اس کو اس سے مارتے ہو, آپ کے پاس جو اویلیبل ریسورس ہے اس سے آپ پورے کا پورا گاؤں بجا دیتے ہو یار, پوری پوری رات بجاتے ہو آپ. لوگوں کو پہلے بتا دیں, کرفیو لگا ہوا ہے, کرفیو میں لوگ اپنے گھر ہی جاتے ہیں. اب ہم ان لوگوں نے مجبوری کے تحت, ان کے ساتھ انگریزوں کے زمانے سے یہ ہوتا آ رہا ہے, تو انہوں نے جو ہے, اور یہ ٹیکٹکس بھی یہی چل رہی ہے انگریزوں کے زمانے سے, اس وقت بھی اسی طرح یہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے بیسمنٹس بنائی ہوئی ہیں, بیسمنٹس کے اندر یہ لوگ چلے جاتے ہیں, بنکرز بنائے ہوئے ہیں گھروں کے اندر, بنکرز میں چلے جاتے ہیں. افغان وار میں بھی یہی ہو رہا تھا, ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن یار اتنا زیادہ جب فائر ہوتا ہے تو اتنی زیادہ گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں, تو نہ کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ اندر بندے مارے جاتے ہیں, بچے مارے جاتے ہیں. اب جس کا بچہ مارا گیا یار, وہ جس کا باپ مارا جاتا ہے, اگلے دن آپ چڑھ جاتے ہو, صبح جو ہی ہوتی ہے فرسٹ لائٹ کے اوپر, آپ اس کو گاؤں کو گھیر کے چاروں طرف سے پہلے انفینٹری, آپ کو اگر وہاں پہ ٹینک پہنچ سکتا ہے تو ٹینک ٹروپس, ابھی ایف سی کے پاس بھی پرانے T-59 ہیں, آپ لے کے چڑھ جاتے ہو بھائی ان کے اوپر. ٹھیک ہے, جو سامنے آتا ہے ڈزا, کوئی بعد میں کی بات ہے, پوچھنا وچھنا نہیں ہے. کنسیڈر کہ یہ خود کو, دس از واٹ از بین ٹولڈ ٹو یو. ٹھیک ہے, آپ کا کمانڈر آپ کو کہتا ہے داڑھی والا بندہ دیکھو. یار اللہ کے بندے, وہ پورے کے پورے ساری کی ساری قوم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. ہاؤ کین یو ڈیسائیڈ یار. اچھا یہ دس از دا آرڈر, اینڈ آپ پوری کی پوری یونٹ چڑھا دیتے ہو. پھر جو بندہ یار مارے جاتے ہیں اس کو آپ کہتے ہو کولیٹرل ہو گیا. وہ کولیٹرل نہیں ہے. یو آر میکنگ شور کہ آپ ایک نیا دہشت گرد پیدا, ایک جگہ, ایک گھر میں جو ایک مارتے ہو نا, اس گاؤں میں آپ اس ایکشن کے بعد ایک دن کے اندر ہی جتنے لوگ, جتنی فیملی مری ہے, 1-2 درجن جو مرے ہیں, وہ 1-2 درجن ان کے ایک درجن مرے ہیں نا, تو 12 مرے تو 24 آپ وہاں پہ دہشت گرد پیدا کر دیتے ہو. جو وہ اس نے بھائی پختون ولی ہے, اس نے بدلہ لینا ہے, قرآن میں لکھا ہے خون کا بدلہ خون ہے, اس نے لینا ہے. آپ نے مارا ہے, اسٹیٹ نے مار دیا اس کا باپ, اسٹیٹ نے مار دیا اس کا بھائی, گھر کے اندر ان آرمڈ. وہ عام تو یار آپ کہتے ہو جی اس کے پاس اسلحہ تھا, وہ یار پختونوں کے تو گھر کے اندر جو ہے وہ پختون ولی میں ٹریڈیشن ہے عام کیری کرنا, امریکیوں کا بھی ٹریڈیشن نہیں ہے, تو وہ رکھا ہوا اس نے گھر کے اندر. ہاں یہ کیا طریقہ ہے یار کہ آپ جو ہے اس کو, آپ اس کو بنیاد بنا کے کہو گے مر گئے, یہ دہشت گرد مر گئے. میں بتاؤں ویج, اس میں کولیٹرل ڈیمیج میں ہوتا کیا ہے کہ میں آپ کو ایک پرسنل ذاتی واقعہ بتاتا ہوں, لمبا ہو جائے گا. میرے اوپر پہلا آئی ڈی ہوا, اتنے موٹا موٹا گیڑا, آدھا روڈ بلاک تھا باڑے کے اندر, 2010 سپتمبر کی بات ہے. اتنا موٹا موٹا گیڑا پڑا ہوا تھا, منگل باغ کا علاقہ. منگل باغ واز اے بس کنڈکٹر, بس کلینر. ٹھیک ہے, آپ نے آئی ایس آئی نے اس کو یوز کیا اپنے کاموں کے لیے, آؤٹ سورسنگ کی اس کی, اور اس کو بہت بڑا جو ہے لیڈر بنا دیا, ریبل لیڈر بنا دیا. طالبان, وہ اپنا لشکر اسلام اس نے کھڑا کر دیا اپنے نام کا, اور وہ وہاں پہ رول کرنے لگ گیا. پھر آپ نے اس کو مارنے کے لیے پورے کا پورا آپریشن کیا, اس میں آپ نے کولیٹرل ڈیمیج کیا. پڑھے لکھے لوگ باڑے کے اور افریدی ٹرائبز کے, وہ بھی, ان کو بھی آپ نے مارا پیٹا. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ سر ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ون فائن مارننگ عام پیٹرولنگ کے لیے نکلا, میرا پورا کانوائے تھا, میں روز گاڑی چینج کر رہا تھا. اب میرے پاس ٹروپس تو وہی ٹرائبسمین تھے, جس کا ایک بھائی ہے, 3 بھائی ہیں, تو ایک بھائی جو ہے وہ ایف سی فرنٹیئر کنسبلری کا ولدار ہے, ایک بھائی جو ہے وہ منگل باغ کا لشکر کمانڈر ہے, ایک بھائی جو ہے وہ میرا BHM بٹالین حوالدار. ٹھیک ہے, ابھی وہ ایک ہی گاؤں ہے ان کا, اور اس کا گاؤں آپ ساری ساری رات مار رہے ہو, صبح مار رہے ہو. اس نے بتا دیا فلانی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے بھائی آج. اچھا گیا موٹا گیڑا, موٹے گیڑے سے آدھا روڈ بلاک ہے. مجھے ہو گیا پرابلم ہے, میں کہا بگا 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 بگا, بگانے جتنی دیر میں اس نے گیڑے پورے کا آدھا روڈ بلاک کیا ہوا ہے موٹے گیڑے سے. اور میں, everybody was wearing a bulletproof jacket and a helmet, less me. I was wearing کالا ملیشیا, کڑک قسم کا کلف لگا ہوا پورا. میں یاتاباد کمپلیکس جا رہا تھا, میں نے فیملی سے ملنے جانا تھا. میں کہا یار اچھا نہیں لگتا, ذرا فیملی آ رہی ہے تو ان کو لگے گا کہ ہاں جی بابا ہمارا بڑا زبردست جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. اور میں نے تو اتنا رستہ بھی کوئی نہیں تھا, ساتھ ہی تھا. اچھا 3 گاڑیاں میرے سے آگے ہیں, وہ گزر گئی ہیں, چوتھی میری گاڑی ہے, میری گاڑی پہ انہوں نے اڑا دیا. ٹھیک ہے, اب موٹا گیڑا, اس کے اندر آئی ڈی تھی, آئی ڈی اڑائی انہوں نے. اور ویج آئی ڈی, وہ تو مطلب آئی ڈی کا کیا زور ہوگا جو گیڑے کا بن گیا یار. ڈرائیور کا سر اترا گود میں, میری گاڑی میں 3 بندے بیٹھے ہوئے, کیما بن گیا ان کا. I was the only one I was crashed, I was bleeding, but I was walking on my feet. And then they started firing on us and we fought back. ٹھیک ہے, that's another story for some other day.
बट आई एम टेलिंग यू कि ये सारा काम हो जब हो गया, हमने अपनी डेड बॉडीज उठा ली, रीइंफोर्समेंट मंगवा ली, बंदे पकड़े गए, 2 बंदे उनके मारे हमने, दैट वाज द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड। एनीवे किसी और दिन बात करेंगे। वापस हम जा रहे थे, अपने जख्मियों को उठा के, हेली एविक्यूएशन वगैरह हो गई, बंदे जो शदीद जख्मी थे उनको लेके वापस जा रहे थे। वापसी पे कर्फ्यू लगा हुआ था माइंड यू, ठीक है। अब एक गाड़ी, छोटी ऑल्टो डब्बा, उसके अंदर जो है छोटे छोटे 4-5 बच्चे, 2 औरतें, एक बंदा, वो तेजी से निकलने की कोशिश कर रहा है उस इलाके से, बाड़े से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो पेशावर जाने की, कारखानों वाली साइड पे जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे 4 जब ट्रोप है भाई, बंदा मारा गया है, खूनो खून है, सारे का सारा काम, ठीक है। दिस इज कोलेटरल की मैं बात कर रहा हूँ। राइट, जिसने दूर से आती रेड कलर की ऑल्टो थी, वो देखी ऊपर, जी एमजी वाले ने खोला फायर, फायर मार के आगे निकले सीधा तेजी से। हमने कहा अच्छा, मैंने जाते हुए देख लिया, मैं कहा तो बच्चे बैठे हुए। सो आई मेड देम स्टॉप, मैं कहा रोको गाड़ी, जाके चेक करो, ठीक है। वो गए, उन्होंने एसओपी पूरी की, उन्होंने देखा यार ये तो बच्चे हैं, सिविलियंस हैं, बिल्कुल अनआर्म्ड हैं। और अल्लाह का करना आप देखो, अल्लाह जिसको रखे उसको कोई ना चखे यार। सारे के सारे इन्होंने 12.7 खोली उस गाड़ी के ऊपर, गाड़ी छलनी यार, खत्म होगी गाड़ी यार। बंदे बच्चे सारे बच गए, एक सिर्फ वो जो बंदा गाड़ी चला रहा था, उसको उसको पियर्स उसको उसको सुपरफिशियल वोंड था, उसकी पट्टी शट्टी कर दी। एक बच्ची जख्मी हुई हुई थी और बाकी शॉक के अंदर थे, उनको जूस जूस ये वो पिलाए, उनको फिर अपनी प्रोटेक्शन के अंदर बाहर पहुंचाया, उसकी गाड़ी ठीक करवा के दी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उससे पूछा, उसने माफी मांगी, जी मुझे पता है, मुझे कर्फ्यू का टाइम नहीं पता था, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहां पे कोई सिग्नल वगैरह कोई नहीं है। ऊपर वो रहता था उधर पीरा वाली साइड के ऊपर। अभी बात ये है यार वैज कि दिस इज हाउ इट वर्क्स इन द फॉग ऑफ वॉर, बट उसमें कोलेट्रल हो जाता है। अब ये तो बच्चे और औरत थी ना, ये मर्द होते तो ये दहशतगर्द हो जाते, और इनको खड़ा करके भी अभी उनके साथ जो होता। तो बेसिक आपका जो ऑपरेशनल प्रोसीजर है, उस आपको यू नीड अ रीथिंक। यू आर नो मोर द साम्राज्य फोर्स नहीं हुआ, यू आर नो मोर अ कॉलोनियल पावर। आपको रीथिंक अपनी स्ट्रेटेजी करनी है, बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड करनी है। उसमें आपका नुकसान तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको वो नुकसान बर्दाश्त करना है। और आपको ये काम आपका करने का नहीं है, आपको पॉलिटिशियंस के थ्रू ये काम करवाना है। किस तरह हो सकता है इमरान खान के 3.5 साल में चीजें क्यों ठीक हो रही थी? बिकॉज भाई वो वहां पे पॉलिटिशियंस को यूज कर रहे थे ये लोग। आपकी जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, आपने उसको यूज करना है यार। यू गो बैक टू योर बैरक्स, दैट्स नॉट योर जॉब। तो ये हमारा मेन इशू ये है। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू एनीवे। Adil Raja on fire. My God, really, Adil. This calls for follow-up on the army's need for changing its politics and its tactics. मगर आदिल, एक तो जाने से पहले 2 चीजें। एक तो आपकी शर्ट बड़ी प्यारी है, इस पे क्या बना हुआ है, जरा हमें भी जरा आई ऑफ द टाइगर शेरों वाली शर्ट पहनी है। ठीक है, देख रहा हूँ हरकतें, देख रहा हूँ, मैं तेरी हरकतें देख रहा हूँ क्या इरादे हैं। Indeed, I am the tiger. Indeed, and a tiger who keeps his eye on the larger prize, which indeed is the army. कल मैंने अगर इस रिकॉर्डिंग में कोई फ्लॉज हैं, वो इसलिए कि मैं रोम की बाहर दूर पहाड़ियों में हूँ, बट आई होप कि आप मेरी जो गैर मौजूदगी है, मेरे जो टेक्निकल फ्लॉज हैं, आदिल की जो इंपॉर्टेंट बातें अगर चॉप हुई हैं, मुझे माफ करें। मैं बहुत दूर हूं, मगर मैं करीब वापस रिटर्न टू सिविलाइजेशन। इटली से वापस इंग्लैंड जा रहा हूं, और इंग्लैंड से फिर वापस अमेरिका जा रहा हूं। कल मैं नहीं था, आदिल नहीं था, मगर आदिल की जो बातें हैं वो जब कर रहे थे तो मैंने कुछ सवाल किए, इंस्पायर्ड बाय आदिल्स चैट। इनका जो इंटरव्यू है डॉक्टर मोहित पीरजादा के साथ, वो जरूर देखें। इनका जो इंटरव्यू है शफी सबाई के साथ, वो जरूर देखें। एक तो आप क्यूरियस के डॉक्टर मोहित पीरजादा का चलते चलते सवाल पूछूंगा, और फिर अपने कुछ सवाल करूंगा कि आदिल, व्हाई डू यू थिंक मोहित पीरजादा वाज स्पेयर्ड फ्रॉम द ट्रेटर लिस्ट? ही डिडंट मेक गद्दारी लिस्ट पे नहीं आया, उन्हें रिजर्व फोर्स में रखा हुआ है। चक्कर क्या है? वो जरा उनका इंटेलेक्चुअल आउटलुक है, और वो बात एक आध दफा तो गुस्से में कर जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को बहुत रिजर्व रखते हैं, और बेसिकली बैलेंस आउट करते हैं, चीजों को बैलेंस आउट करके बात इसलिए करते हैं।
اس لیے میں ایک اینک پہن کے نا تھوڑا سا اپنا انٹلیکٹ لیول بڑھا لیتا ہوں کہ شاید مجھے بھی ریزرو فورس میں ڈال دیا جائے. کوئی فائدہ نہیں ہے. یو لوکنگ لائک اے سولجر اور اے ڈان, سو نو نیڈ فار دس ناؤ مین. اچھا میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا, میں نے کہا آپ نے لسٹ نہیں, آپ اس کے اندر آئے. تو ڈاکٹر صاحب اصل میں جو ہے ڈاکٹر موہت پیرزادہ, وہ ظاہری بات ہے این ڈی یو میں پڑھاتے بھی رہے ہیں, تھوڑا بہت شاید اس چیز کی شرم رکھ لی گئی ہو. دوسرا ایکسپیکٹڈ, دیکھو they don't want to really create a lot of جنرل عنایت حسین اس معاملے میں بہت زیادہ جو ہے سمپلسٹی رکھتا ہے وہ, اور ٹارگیٹڈ اپروچ رکھتا ہے. نیکسٹ فیز میں اگر ڈاکٹر موہت پیرزادہ نے دوبارہ وہ غلطیاں دہرائیں, جو میرا نہیں خیال ہے دہرائیں گے, تو ان کا نام بھی آ جائے گا. نام لینے کا کیا ہے, ان کے تو بڑے طریقے کار ہیں. رائٹ, ویل آن دیٹ نوٹ ہمارے بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں. ہمارا بھی ایک طریقہ کار ہے جو میں آپ کی اجازت کے ساتھ ٹو ریپ اپ پوچھوں گا, کیونکہ ہمارے بھی کچھ سوال تھے. آپ نے ہمیں انوائٹ نہیں کیا اس پریس کانفرنس میں, مگر کچھ سوال چلتے جو اگر میں چاند چلتا تو میں بھی پوچھتا. ایک تو پلیز ڈسکرائب کر دیجئے, کیونکہ آج تک چھپا نہیں ہے, مگر پلیز چھپوا دیجئے کہ آئی ایس آئی کا بجٹ کیا ہے ایگزیکٹلی. دوسرا, آئی ایس آئی کا انٹرنل رول کیا ہے. لاسٹ ٹائم چیک کیا تھا تو 6 ونگز تھے, اب چیک کی 9 ونگز ہیں. کس بیسس پہ آئی ایس آئی گرو کیے جا رہا ہے کنسیڈرنگ کہ ملک دیوالیہ ہوا ہے. پھر آئی ایس آئی کے علاوہ اگر جنرل صاحب آپ مجھے چانس دیتے, میں پوچھتا کہ ہم نے سنا ہے کہ تقریباً 25 26 شاید 27 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو انٹرنل پولیسنگ کرتی ہیں, انٹرنل لارڈر کو خالی دیکھتی, مگر انٹرنل جسے آپ کہتے ہیں اپنے لوگوں پہ, باہر کے لوگوں پہ نہیں, باہر کے دشمن پہ نہیں, اپنے سویلینز پہ, لوگوں پہ, بزنسز پہ, پولیٹیشنز پہ نظر رکھتی ہیں. یہ کیا ایجنسیز ہیں, انہیں کون چلا رہا ہے؟ پھر ایک اور سوال کرتا, حال ہی کا کرنٹ افیئرس کا سوال ہے, اور یہ عادل جان نے بھی کیا ہوا ہے, میں بھی کرتا, اور یہ سوال ہوتا کہ بھائی جان آپ کس پریمس پہ آپ نے ایک جنرل نہیں, 2 جنرل نہیں, 3 جنرل جو ہیں وہ گئے ہیں, اور انہوں نے ایک سیکرٹری ڈیفنس, ڈی جی ایم او اور ڈی جی آئی, کس پریمس پہ, کس بیسس پہ, کس لا پہ, کس ایتھک پہ جا کے ججز کی چیمبر پہ جو ایک ہیئرنگ کر رہے ہیں میں جا کے انہوں نے باتیں کی ہیں, پریزنٹیشن دی ہے, وہ سامنے کھلے کورٹ میں پورے دنیا کے سامنے کیوں نہیں دی, کیا باتیں ہیں, اور پھر کس پریمس پہ, کس ایتھک پہ, کس کوڈ پہ, کس ریالٹی بیسس پہ اسی جج کے خاندان, اس کی جو فیملی ہے, اس کی جو عورتیں ہیں, ان کی آپ نے باتیں ہیں, وہ آپ نے کس سافٹ ویئر کے تحت, کس کوڈ کے تحت, کس لا کے تحت وہی باتیں آپ نے بریچ کی ہیں, لیک کی ہیں. یہ بھی میں سوال کرتا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ سے اگر آپ موقع دیتے. پھر میں یہ بھی سوال کرتا کہ جو 7.5 آپ نے آفیسرز اور جوان رکھے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ تقریباً 3 ساڑھے 3 4 لاکھ جو آپ کے ریزرو فورسز ہیں, اور جو پیراملٹریز ہیں جو ٹیکنیکلی ڈیورنگ ایمرجنسی آپ کے نیچے ٹیکنیکلی لگتے ہیں, منسٹری آف انٹیریئر ویسے ہی آپ چلاتے ہیں, کیونکہ رانا ثناء ویسے ہی آپ چھوٹو, آپ اس بیسس پہ پرووائڈ نہیں کر رہے الیکشن کمیشن کو وہ فوجی, وہ سیکیورٹی اہلکار, اور ضروری نہیں ہے کہ انفنٹری کے لڑکے جائیں, فوج کا کوئی بھی بندہ آپ بھیج سکتے ہیں, ریزرو فورس سے بھی بھیج سکتے ہیں. کس بیسس پہ آپ, مین پاور کی بیسس پہ آپ یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ ایک فوجی بھی نہیں جائے گا, الیکشن کل ہوتا ہے یا 6 مہینے بعد ہوتا ہے جو آپ کہنے لگ گئے ہیں, یہ کس بیسس پہ ہے؟ پھر ایک اور سوال بنتا ہے کہ آپ کی چائنا پالیسی کیا ہے. آپ کا جو باس ہے وہ چائنا گیا ہوا ہے, مگر آپ نے ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں کیا کہ وہ ایک تو اتنا لیٹ کیوں گیا ہے. یوزلی 5-6 مہینے بعد نہیں جاتا آرمی چیف, امیجیٹلی پہلے مہینے 1.5-2 مہینے میں جاتا ہے. آپ کے باس کو کیوں اتنا ٹائم لگا ادھر جانے میں, اور اگر چلے ہی گئے ہیں تو ان 4 دن میں ابھی تک کوئی ڈیٹا کیوں نہیں ریلیز ہوا, کیا باتیں ہوئی ہیں؟ the people have right to know. اور امپورٹنٹلی جنرل باجوہ کی جو فائنینشیل مس اپروپریشنز ہیں جس پہ رپورٹیں چھپی ہوئی ہیں, اچھے اخباروں میں چھپی ہوئی ہیں, جنرل باجوہ نے جو باتیں کی ہیں پاکستانی جرنلسٹ سے, جنرل باجوہ نے جو بیک روم ڈیلنگز کی ہیں انڈینز اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ سے, ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں یہ اب بتائیں. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے, باقی کہہ رہے ہیں کہ اس کا کورٹ مارشل کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. وہ جو آپ کے پٹھو ہیں
ہم وہ سوال نہیں کر رہے, ہم لیگل سوال کر رہے ہیں, ہم ایتھیکل سوال نہیں کر رہے. ہم خالی لیگل سوال کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کی جو فائنینشیل مس اپروپریشنز ہیں بحیثیت ایک فارمر آرمی آفیسر, اس پہ کیا لیگل فالو اپ ہے, کیا جج ایڈوکیٹ جنرل کے جو وکیل ہیں جو آپ کے اندر جو انویسٹیگیٹرز بیٹھے ہیں جنہوں نے بائی دی وے پہلے جنرلز کو فارغ کیا ہوا ہے, کیا وہ اس وقت ان کا کیس دیکھ رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, جو آفیشیل اسٹیٹ سیکرٹس ایکٹ ہے اس کے تحت کیا یہ جو باتیں پاکستانی جرنلسٹ سے شیئر کی گئی ہیں جو اب وہ آپ کے جو جہیزی چینل ہے جا کے یہ باتیں شیئر کر رہے ہیں, کیا یہ جو باتیں ہیں یہ آفیشیل اسٹیٹ سیکرٹ ایکٹ کے تحت الاؤڈ ہوتی ہیں, لیگل ہوتی ہیں؟ اور تیسری چیز کہ جنرل باجوہ کس بیسس پہ بغیر پرائم منسٹر عمران خان کو لوپ میں لیے, بغیر فورن منسٹر شاہ محمود قریشی کو لوپ میں لیے, بغیر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف کو لوپ میں لیے, اجیت دوول, پرائم منسٹر مودی وغیرہ وغیرہ سے کس بیسس پہ بات کر رہے تھے؟ کیا یہ انلیگل نہیں تھا؟ تو یہ سوال ہے. آپ ماشاء اللہ لگانا ہے یا حلوہ بنانا ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے, مگر یہ ہمارے سوال ہیں اور ایک غدار کے سوال ہیں, اور اس غدار کو اگر آپ نے غدار بنائی دیا ہے تو آخری ایک سب سے سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ 2021 سے جو سیز فائر ہوا ہے یہ کس بیسس پہ آپ نے پیشکش کی ہے, کس بیسس پہ آپ نے ہندوستان کی فوج کے ساتھ سیز فائر کیا ہے؟ وہ سیز فائر اگریمنٹ کدھر ہے وہ ہمیں دکھائیے, ہم دیکھنا چاہیں گے, پڑھنا چاہیں گے کہ آپ نے کیا دیا ہے جہیز میں ہندوستانیوں کو کہ 2 سال سے ہندوستان کی جو ہیں وہ چپ ہیں, اور جو آپ خالی وہ کوارڈ کوپٹر بھیجتے ہیں آپ کے اوپر. پہلے تو وہ کہ 5 گنا آپ سے زیادہ ان کا بڑا سائز ہے, تو وہ کیوں ابھی تک وائلیشنز ایک تو کیوں کر رہے ہیں, اور دوسرا آپ نے کیا دیا تھا جہیز میں انہیں کہ وہ اب آپ کے ساتھ بات جو ہے وہ سیز فائر آپ کا ابھی تک چل رہا ہے. اچھی بات ہے, but we want to know کہ آپ نے کیا بیچا, کیا دیا, کیا لیا. اگر چلتے چلتے ڈی جی صاحب آپ نے جو الزام لگا دیا ہے اس پہ ایک اور التجا سن لیجئے کہ میں 3 مہینے پاکستان میں تھا, اس میں تقریباً 15 دن میں اسلام آباد میں تھا. میں نے 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار آپ کے سٹاف آفیسرز کو فون کر کے میٹنگ کرنے کی کوشش کی. I did not get any response. Finally آپ کے ساتھ جو ایک لوگ جو جم ورک آؤٹ کرتے ہیں جو آپ کے گرینڈ ٹائپ ہیں ان سے جب میں نے بات کی تو پھر آپ کا رسپانس آیا, but by that time it was too late and I was leaving. However میری بہت سارے پروپوزلز ہیں انٹرویوز کے, ڈاکیومنٹریز کے جو میں نے دیے تھے, بیکاز دار ہوں شاید ایکسپٹ نہیں کیے, مگر اس وقت یہ باتیں جو آج میں کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا تھا. اور یہ بیسس میری باتوں کا وہی ہے, سمپل ہے, جو عادل کی باتوں کا بیسس ہے, جو شاہین صاحب کی باتوں کا بیسس ہے, جو باقی لوگوں کی باتوں کا بیسس ہے کہ ہم اپنی فوج, اپنے ملک, اپنی قوم کے بارے میں ہماری مائیں ادھر رہتی ہیں, ہماری بہنیں ادھر رہتی ہیں, ہماری ادھر زمینیں ہیں, ہمارے ادھر بینک اکاؤنٹس ہیں, ہماری ادھر جائیداد ہے, مگر سب سے بڑی چیز ہماری ادھر قومیت ہے, ہماری ادھر انویسٹمنٹ ہے. اور ٹھیک ہے آپ نہیں ملے, پھر آپ نے 6 مہینے بعد غداری کا آپ نے لگا دیا, ٹھیک ہے جی, اٹس اپ ٹو یو, مگر اب لیں گے, اب آپ ملیں گے. اور یہ جو آپ نے الزام لگایا ہے کہ یہ جو یہ منظم ہیں, یہ 7 ہیں, میں آج تک عادل راجہ سے 7-8 سال ہو گئے نہیں ملا, شاہین صبائی صاحب سے میرا خیال ہے 1 بار بھی نہیں ملا, معید پیرزادہ صاحب سے 5-6 سال سے میں نے بات نہیں کی فون پہ, حیدر مہدی سے 1 بار بھی فون پہ بات کی, واٹس ایپ نہیں کیا, نہیں کیا, مگر اب ملوں گا, اب میں ملوں گا. اور اب یہ جو آپ نے الزام لگایا ہے, کیونکہ میں آپ کی اتنی عزت کرتا ہوں ڈی جی ایس پی آر صاحب, کہ آپ کا جو الزام ہے وہ کم از کم یہ والا کہ منظم ہے, یہ الزام جو ہے یہ ہلکا نہ رہے. اور غداری کا الزام تو اوپر والا دے گا اور پاکستان کا آئین دیکھے گا, دونوں سے شاید آپ کی کم واقفیت ہے, مگر یہ جو منظم والا الزام ہے کہ بہت منظم ہے اور آرگنائزڈ ہے, ہاں اب ہم آرگنائزڈ ہوں گے, کیونکہ یہ جو ڈسینٹ کی جو ڈسیڈنٹ موومنٹ آپ نے شروع کر دی ہے غلط الزام لگا کے, اور ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو آپ نے یہ دکھایا ہے دن کہ وہ یہ بھی الزام آپ کے منہ سے سنیں کہ وی آر ٹریٹرز. ٹھیک ہے, اس پہ پھر 2 ہاتھ ہوں گے اور ملاقات ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ کس کے بیسس پہ ہوتی ہے, کس کے پریمس پہ ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ہی میرے بھائی عادل راجہ کو سلام. عزیزان ایمان, thank you. Adil Raja, thank you for your time. You've been great. Most welcome. Take care of yourself. Don't be depressed. Don't be depressed. There will be good days coming soon, inshallah. I'm very pissed off, man. I'm not depressed. I'm a little angry. And yes, shayad main Muid Pirzada sahab Glass is always half full. Half full hai, khair hai.
کوئی نہیں. People of Pakistan are with us, Raj. People of Pakistan are with us. Just look at the remarks جو لوگوں نے دیے ہیں ان لوگوں کو, تو جواب آپ کو مل جائے گا خود بخود. ان کے شتونگڑوں کو چھوڑ کے, جس کے 0 فالوور ہیں, یا ان کے پلانٹڈ جو علیم خان کی جو ٹیم تھی اس کو چھوڑ کے نا, جو بزدار کے خلاف بھی کام کر رہی تھی, اس ٹیم کو چھوڑ کے, ان کے شتونگڑوں کو چھوڑ کے, جنرل پبلک کا جو آپ کے میرے لیے افیکشن ہے, جو شاہین سے بھائی صاحب کے میرے کے لیے جو افیکشن ہے, جو کیئر ہے, جو دعائیں ہیں, that is our asset and you cannot snatch that away from us, and that is your problem. Adil Raja, thank you. May God bless you. May God bless Pakistan. Nara lagao mere saath. Pakistan Zindabad.